अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप एक दफ़ा फिर चित्राल एचडी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सबसे पहले एचडी न्यूज़ से और उसके एंकर पर्सन जनाब मुबारक इसाक साहब का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने चित्राल के एक अहम मसाइल, चित्राल से मुताल्लिक़ अहम मसाइल के सिलसिले में हमें अपने स्टूडियो में लाइन पे लिया, और मैं खुसूसी तौर पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि चित्राल के हवाले से बात करने का हमें मौका फराहम किया और हमारी हौसला अफजाई की। वेलकम सर, वेलकम। मौलाना साहब, सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताएगा आपकी तालीमी काबिलियत क्या है और आप कौन से जामिया से दर्स निज़ामी की सनत हासिल की है, प्लीज़। जी, मेरी तालीमी काबिलियत के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं दर्स निज़ामी जामिया दारुल उलूम कराची, जो कि आलम इस्लाम के एक अजीम यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जामिया दारुल उलूम कराची, जिसका मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के ज़ेर निगरानी जो कराची में है एक आलमी इदारा है, वहाँ से मेरी फरागत है। और दुनियावी तालीम के लिहाज से मैं तो इब्तिदाई तालीम अपने गांव में मैंने हासिल की है, उसके बाद मैट्रिक के बाद मैंने दर्स निज़ामी कराची से मैं उसका आगाज़ किया और कराची में उसकी तकमील की। जी बिल्कुल मौलाना साहब, आपके सियासी कैरियर का आगाज़ कब हुआ? क्या तालिब इल्म में भी आपको किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रहा है? जी, इसके बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि सियासत से वाबस्तगी तो एक जुनून की हद से ज़माने तालिब इल्मी से था, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि बाकायदा कुछ मैं सियासी एक्टिविटीज़ में मैं हिस्सा ज़माने तालिब इल्मी में मैं नहीं ले रहा था। उसकी असल वजह ये थी कि उस वक़्त हमारे असातिज़े किराम, बुज़ुर्गान दीन, वालिदैन की तरफ से भी हमें यह हुक्म था कि तालीमी औकात में किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने के बजाय तालीम पर तवज्जो दी जाए। तो उस वक़्त ज़माने तालिब इल्मी में सियासी एक जमात के साथ जिसके साथ मेरा ताल्लुक़ है, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मेरा एक जुनून की हद तक एक मोहब्बत थी, और उसके साथ में यह है कि दिल में उसके लिए मोहब्बत और उल्फत थी। तो बाकायदा जो है एक्टिविटीज़ में तालिब इल्मी के बाद जो है मैंने शुरू किया है, और जब से फरागत हुई है उसके बाद से जो है जमीयत उलमा इस्लाम की प्लेटफार्म से मुंसलिक होकर मैं अपने सियासी कैरियर का आगाज़ नहीं किया हूँ। जी बिल्कुल मौलाना साहब, आपके पास तो माशाल्लाह जो मौलवी का जो डिग्री होता है ये तो बहुत बड़ा सनत है। तो आप ये सियासत में आने की खास वजह क्या है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये सियासत जो है, जो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। जी तो बिल्कुल। सियासत जो है एक दीन का एक हिस्सा है। जिस तरीके से मुआशरत के लिहाज से, तरीक़त के लिहाज से, शरीयत के लिहाज से, तो ये शरीयत का एक हिस्सा जो है ये सियासत भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको, अगर कोई सियासत करे सियासत के सही नहज और उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए, तो ये सियासत भी एक इबादत है। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जो सियासत में आने का मकसद ये भी है कि मैं अपने जो मेरा इलाका है, जो इंतहाई पसमानदा इलाका जिससे मेरा ताल्लुक़ है, मैं बिलोंग करता हूँ चित्राल से। तो मैंने अपने दिल में ये सोचा कि मैं अपने चित्राल के जो गयूर और पसमानदा लोग हैं उनकी मैं खिदमत करूं, और इस सियासी प्लेटफार्म के ज़रिए से मैं जगह जगह पहुंचकर अपनी जो चित्राली जो आवाम है उनके हाल अहवाल से बाखबर रहूं, और उनकी सिद्क़ दिल से उनकी खिदमत करूं। और इसी सियासी प्लेटफार्म से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है आज तक जो खिदमत की है, इसी सियासी प्लेटफार्म से भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करता आ रहा हूँ। तो बस यही वजह थी। जी बिल्कुल मौलाना साहब, हमारे नाजरीन को ये भी बताइएगा कि इस वक्त चित्राल के बड़े अवामी मसाइल क्या है और इनके हल के लिए आपकी जमात अवामी सतह पर क्या इक़दाम कर रही है?
جی اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عوامی جو مسائل ہے، یہ جو سوال آپ نے جو کی، یہ تو کوئی پارلیمنٹرین سے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ انہی سے متعلق سوال ہے۔ اور میں جہاں تک اپنے اس کے مطابق وسعت کے مطابق آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج کل ہمارے چترال میں بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ چترال اس وقت ایک مسائلستان بن گیا ہے، مسائلوں کا گڑھ بن گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں چترال میں جو سب سے اہم جو ایشو ہے چترالی عوام کو جو اس وقت درپیش ہے، وہ روڈ کا مسئلہ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ چترال میں جو ہے روڈ انتہائی ناقص اور خستہ حالی کا شکار ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے چترال کے روڈ کے حوالے سے، اور خاص کر کے اس وقت جو سردیاں آتی ہے، اس وقت بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی چترال کے ایک اہم مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ بھی بہت ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات جو ہے یہ ہے کہ چترال جو ہے ایک ٹورزم کے لیے ایک بہت واحد جگہ ہے کہ جہاں پہ وادی کیلاش واقع ہے، اور ساتھ ساتھ گرم چشمہ ہے، شندور پولو فیسٹیول ہے، اور ساتھ ساتھ تیرجمیر کا جو پہاڑی بلند و بالا پہاڑی سلسلہ ہے، اس کی طرف لوگ جاتے تھے۔ ٹورزم پہلے سے موجود تھی، لیکن اس پر بھی جو ہے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، ٹورزم پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ جہاں تک میری جماعت کا تعلق ہے تو آپ کے سوال کا مطلب یہ ہوگا کہ جماعت کے ایک ایم پی اے ہے، تو جماعت کا ایم پی اے جو اس وقت جو الیکٹ ہو کے آیا ہے، تو میں آپ کو اس بات کی میں وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو جماعت کا جو ایم پی اے ہے تو جمعیت علماء اسلام کے اس سے ٹکٹ سے وہ جیت کے آیا ہے۔ تو یہ ایک الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق مولانا صاحب بالکل، مولانا صاحب ہمارے جو ناظرین کو یہ بھی بتائے گا کہ جو ایم پی اے کی جو آپ بتا رہے ہیں اس کا نام ہی بتا دیے گا پلیز ہمارے ناظرین کو۔ یہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو ہمارے اس وقت چترال کے ایم پی اے ہے، دونوں ڈسٹرکٹ کے ایک ہی ایم پی اے ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں تک ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے، سیاسی وابستگی ہے اس کے ساتھ، تو الحمدللہ وہ ہر فورم میں جا کے چترال کی خدمت کو اپنے لیے اولین ترجیح سمجھ کے اور اولین فریضہ سمجھ کے سر انجام دے رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس ایم پی اے کا جو ہے پروونشل گورنمنٹ نہ ہو اور اس کا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نہ ہو، تو وہ ایم پی اے جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن کا ایم پی اے ہوتا ہے۔ تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی ہمارے جو مولانا ہدایت الرحمان ایم پی اے صاحب جو ہے وہ اپنی بساط سے بڑھ کر جو ہے چترالی عوام کے لیے دن رات محنت کر کے جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ میری کچھ دن پہلے اس سے بات ہوئی تھی کہ میں نے کہا کہ یہ پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس میں تو اپنے صدا چترال کے غریب عوام کے لیے اسمبلی میں بھی بلند کر رہا ہوں۔ تو اس مطلب یہ کہ اس کی محنت اور اس کی کاوشوں اور اس کی جدوجہد کی برکت سے تو چترال میں اس وقت بہت بڑے پروجیکٹ ہمارے ایم پی اے صاحب کو مل چکے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ تورکھو روڈ ہے، چترال ٹو بونی روڈ ہے، اس کا ابھی تک انہوں نے جو ہے پروپوزل کو ایکسپٹ کیا ہے سی ایم صاحب نے، ہم اس کے مشکور ہیں۔ مولانا صاحب آپ نے یہ جو تورکھو روڈ بولا اور جو کام کے لیے آپ نے بولا کہ ایم پی ایس صاحب نے بات کر چکا، کیا ان کے لیے جو کوئی فنڈ مطلب نکل چکا ہے یا کوئی نوٹیفیکیشن آئے ہوئے یا نہیں؟ ہاں، وہ جو پروپوزل ہے اس کو سی ایم صاحب نے ایکسپٹ کیا ہے، لیکن ابھی تک اس کا ٹینڈر ہونا باقی ہے۔ ٹینڈر کے ہونے کے بعد جو ہے یوں سمجھے کہ اس کا کام تو ہو گیا۔ تو اویر روڈ ہے، چترال گرم چشمہ روڈ ہے، اور چترال یہ تیرچ روڈ جو انتہائی ناگفتگو حالات کا شکار ہے، تو یہ روڈ وغیرہ ہے۔ ان کے سلسلے میں ایم پی اے صاحب نے خصوصی طور پر جناب وزیر زادہ صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے ان کے لیے اسمبلی میں بھی آواز اٹھایا ہے، ان کے لیے
جو ہے وہ سی ایم صاحب سے خصوصی ملاقات میٹنگ کر کے بھی اس ایشو کو انہوں نے جو ہے ہائی لائٹ کر کے کیے تھے. پچھلے سال سے یہ لگے ہوئے تھے. تو اس وقت ان کا ایم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اور فی الحال اس وقت ٹینڈر ہونا باقی ہے. اور بجلی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو فیڈرل سے ریلیٹیو وہ ہے، لیکن ایم پی اے صاحب نے جو ہے یہ ٹرانسمیشن لائن کا جو لواری ٹنل کے لواری ٹاپ کے اوپر سے آیا ہوا ہے ٹرانسمیشن لائن، اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ یہاں پہ کوشش کی. میرے خیال میں یہ گزشتہ یہ جو سردیاں گزر گئی انہوں نے جو ہے اسی بجلی کے سلسلے میں جو ہے نا کافی محنت اور جدوجہد کی. الحمدللہ اس وقت چترال، اپر چترال اور لوئر چترال کو انتہائی وافر مقدار میں بجلی ہو رہی ہے، مل رہی ہے. اور لوڈ شیڈنگ کا جو ایک بے تحاشا لوڈ شیڈنگ تھی وہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ چترال میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکا ہے. بالکل، یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا. بالکل مولانا صاحب. تو میں بھی آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، تو پلیز جو بھی مطلب ہمارے جو پولیٹکس ہے، چاہے پیپلز پارٹی کے ہو یا چاہے پی ٹی آئی کے ہو یا جماعت علماء کے ہو، جتنے بھی مطلب پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ کے میرے خیال پہ اپنے چترال کے لیے کام کرنا چاہیے. تو ابھی تو چترال کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم میں جمع ہونے کے لیے بہت نیٹ ہے، کیونکہ ہمارے ایشوز بہت زیادہ ہے. تو مولانا صاحب دوسرا سوال جو میں آپ سے کروں گا، جو ہماری چترالی بہنیں ہیں، تو آپ کو خود ہی پتہ ہے کیا ایشوز چل رہے ہیں، کیا مسئلے ہو رہا ہے. تو اسی حوالے سے بھی میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہوں گا. جو ہماری چترالی بہنیں ہیں جو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے بقول ان کے چترالی کلچر کو فروغ دے رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے حوالے سے میں آپ کے اس نیوز چینل کے توسط سے یہ کہوں گا کہ ہماری جو چترال کی جو ایک کلچر ہے، ایک تہذیب و تمدن ہے، وہ الحمدللہ وہ آئین اسلامی جو کلچر ہے اس کے آئین مطابق ہے. تو ہم یہ بات کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ ہماری چترال کی بہن، چترال کی بیٹی کسی بھی جگہ میں جائے تو الحمدللہ ہم اس پر فخر محسوس کریں گے، لیکن اپنے حدود اور قیود کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلامی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے. اور چترال کی ایک عظیم روایات ہے، جو پردے کی جو روایت ہے کہ چترال میں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے جب پہلے زمانے میں مطلب یہ کہ قریب زمانے کا دور ہے، ہمارے اپنے زمانے میں جب کسی کے سر سے، ہمارے گھر میں کسی بہن کے یا کسی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اگر گرتی تھی تو والدین اس کو کہتے تھے کہ بیٹی اپنے دوپٹے کو اپنے سر پہ رکھو. جی بالکل. میں یہ روایت جو ہے آئین شریعت کے مطابق، آئین اسلام کے کلچر کے ساتھ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک ریلیٹیو اس کے ساتھ ملی ہوئی روایت ہے ہمارے چترال کی، الحمدللہ اسلامی تشخص کے آئین مطابق ہے. تو میں کہوں گا کہ چترالی جو بیٹی ہے، چترالی جو بہن ہے، وہ کسی بھی پلیٹ فارم میں جا کے چترال کی، چاہے سوشل میڈیا کے توسط سے ہو، چاہے کسی بھی فارم میں جا کے وہ چترال کی تعمیر و ترقی کے لیے اگر کام کرے، اپنے اسلامی تشخص کی مطلب یہ کہ اسلامی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنے تہذیب و تمدن، چترال کی تہذیب و تمدن ہے اس کو اگر ٹھیس نہ پہنچاتے ہوئے، اگر کسی بھی میدان میں جا کے، کسی بھی فیلڈ میں جا کے اگر اپنے وطن کی، اپنے پاک سر زمین کی، اپنے وطن عزیز کے لیے، پاکستان کے لیے، چترال کے لیے نہیں، جہاں کہیں بھی جا کے اگر وہ اس تعمیر و ترقی میں حصہ لے، چاہے ایجوکیشن کا فیلڈ ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھ کے کام کرے، تو ہم اس کی اپریشیٹ کریں گے. اور لیکن یہ بات میں کبھی اس بات کو نہ میرے ضمیر، نہ چترال کے عوام کی ضمیر اور نہ چترال کے بزرگ اس کی اجازت دیں گے، اور نہ ہمارے والدین اس کی اجازت دیں گے کہ ہمارے چترال کی بیٹی اور ہمارے چترال کی بہن کسی سوسائٹی، کسی معاشرے میں جائے اور اپنی جو اقدار ہے اس کو پامال کر کے جائے، اس کے سر سے دوپٹہ گر کے جائے
اور جو ہمارے جو روایات کے خلاف لباس ہے وہ استعمال کر کے جائے، وہ میرے خیال میں ایک شریف النفس انسان اس کو کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا کہ میری بیٹی میری بہن کسی سوسائٹی میں جائے کہ اس کے سر سے دوپٹہ گر جائے، وہ اپنے روایات و اقدار کو ٹھیس پہنچائے، اور ایسی صورت میں جو ہے ہم اس کو کبھی بھی ہم نہ اس کو کسی مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو نہ کسی چترالی بیٹی کہیں گے نہ چترالی بہن کہیں گے، بلکہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ غیروں کا ایک قسم کا وہ ہے۔ تو جی مولانا صاحب، اس پہ میں ایک اور بات جو میں وہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جو آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب، آج کل جو ہمارے جو چترال کے جو ایشوز ہے جو بیٹیوں کے، تو ان کے شادی کے حوالے سے کافی سوشل میڈیا بھی کافی باتیں چل رہے ہیں، اور جو ہمارے چترال کمیونٹی بھی اس چیز کا بہت خلاف ہے۔ تو ہمارے جو چترال کی جو بیٹیاں ہیں، تو آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ باہر شادی ہو رہا ہے، اس کے کافی لوگ مخالفت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ اس کے آپ اس چیز کو کس رائے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے علمی رائے کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں نا کہ چترال کی بیٹی ہو یا کوہستان کی بیٹی ہو یا گلگت بلتستان کی بیٹی ہو، تو سب سے پہلے ہم حکم دیکھیں گے اسلام اور شریعت کی نظر سے۔ جی جی بالکل۔ تو آپ نے سوال بھی جو کیا وہ آپ علمی رائے کا آپ نے ہم سے پوچھیا سوال۔ جی جی بالکل۔ تو اگر میں اس بات کی آپ کو وضاحت کر دوں کہ اسلام میں عاقلہ بالغہ جو بیٹی ہے، جی جی بالکل، اس کا نکاح اس کی مرضی سے اگر کہیں بھی کیا جائے تو اس میں علاقے اور قوم نسل رنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جہاں پر بھی کر لے وہ کر سکتی ہے، اور اس کے والدین اس کی مرضی سے اس کی شادی چترال یا چترال سے باہر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات کی میں آپ کو وضاحت کروں کہ جس کو شریعت نے بھی اس پر زور دیا ہے کہ شادی اگر ہو جائے تو شریعت اور فقہ کی اصطلاح میں اسے کفو کہتے ہیں۔ کفو کا مطلب ہوتا ہے برابری، ہم پلہ، تو کفو کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ آ جائے تو اگر بیٹی جوان ہو، عاقلہ ہو، بالغہ ہو، تو اب اس بیٹی کی شادی کرنے پر یہ نہیں دیکھا جائے کہ بھائی میری بیٹی کو بہت سارے مال اسباب اور بنگلے گاڑی وغیرہ مل جائے، شریعت یہ نہیں، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا کفو ہونا چاہیے، برابری، حسب نسب میں اسلام میں برابر ہو، اگر لڑکا مسلمان ہو لڑکی بھی مسلمان ہو، اور اگر حسن و جمال میں بھی کفو کا اعتبار کیا جائے گا۔ جی جی مولانا صاحب، جی بالکل، اس پہ میں ایک دو بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ تو جو ہمارے جو چترال کمیونٹی کے اندر، جو آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ وہ چترال کمیونٹی کو پتہ ہے اور لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کچھ لوگ جو دلال جو ہم لوگ بولتے ہیں، ایسے لوگ ہر علاقے میں موجود ہوتا ہے، ہر جگہ میں موجود ہوتا ہے، ہر کمیونٹی پہ ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر ہمارے جو چترال کمیونٹی اس چیز کا خلاف ہے، کیونکہ اس کے تنظیم جو ادارے ہیں، جو ہمارے تنظیمیں ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، وہ بھی اسی چیز کو روک تھام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے مجھے بھی کام کرنا چاہیے، آپ کو بھی کام کرنا چاہیے۔ بالکل اسلامی جو طریقہ ہے اس پہ ہم لوگ منع نہیں کر سکتے، صرف اس پہ کچھ دلال لوگ کسی طریقے سے بچی کو باہر شادی کرواتے یا کوئی اس کا تحفظات نہیں دے کے شادی کرواتے۔ تو اس کے مطلب کیا ہونا چاہیے؟ اس کے آپ کا جو رائے وہ کیا ہے؟ کیا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کو کہتا ہوں، ہر وہ چیز جو شریعت سے متصادم ہو وہ بالکل ناجائز ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے ہم سب کو مل کر ایک ہی پلیٹ فارم سے اس کے لیے جدوجہد اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا چترال میں آ کے لوگ شادی کرتے ہیں، تو چترال میں آ کے شادی کرنا یہ کوئی ناگوار بات نہیں ہے۔ چترال میں آ کے شادی کرنے کے لیے کوئی آئے تو اس کو رشتہ دینا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ
چترال میں جو ہے ایک تنظیم ہے، چترال میں اہل رائے صاحب رائے لوگ رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم چترال کے لوگ انتہائی امن آشتی کے جو ہے خواہاں لوگ ہیں، ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں. ہم چترال کے لوگ بالکل سادہ لوح لوگ ہیں. تو اس بارے میں ایک بات یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں اپنے سامعین کو، اور کہ وہ یہ ہے کہ چترال کے اندر کوئی اگر اس سلسلے میں اگر چترال سے باہر اپنی کوئی آ جائے یا چترال میں آ کے کوئی شادی کرنا چاہے تو سب سے پہلے اس کی ویریفیکیشن، مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے صاحب رائے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے ویریفیکیشن کرے، یا ہمارے چترال کے اندر مختلف تنظیمیں ہیں. سب سے جو ہائی لائٹ جس کا میں تذکرہ کروں، جو قابل تعریف ہے، میں اس کی تعریف کروں، وہ دعوت عزیمت چترال ہے. دعوت عزیمت چترال جس میں جو ہے جاوید اقبال صاحب جس کے صدر ہیں، اور جناب شبیر صاحب ہے، صلاح الدین طوفان صاحب ہے، اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو اس تنظیم کے ذریعے سے، جو کہ رجسٹرڈ تنظیم ہے، 25 سالوں سے چترال میں وہ رجسٹرڈ تنظیم جو ہے کام کرتا چلا آ رہا ہے. تو اس تنظیم کے ذریعے سے اس کی ویریفیکیشن ہو اور دلال قسم کے لوگوں کی نشاندہی ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے اگر ایسے کچھ برابری نہ ہو جس کو شریعت کفو کہتا ہے، اگر کفو نہ ہو، کفو مطلب یہ کہ برابری نہ ہو، حسب نسب میں برابری نہ ہو، معاشی لحاظ سے برابری نہ ہو، اور عادت و اطوار میں برابری نہ ہو، اور بھی بہت سارے برابری جو اسلام نے ان کی نشاندہی کی ہے، اگر اس طرح کی برابری نہ ہو تو یہ آپس میں نکاح کے بندھن جڑنے کے بجائے وہاں جو ہے بہت سارے گھرانے جو ہے اجڑ جاتے ہیں. اور بہت سارے واقعات جو ہے ان کی پاداش میں ہوئے ہیں. اس وقت میں نے ایک دعوت عزیمت کے ایک ذمہ دار ساتھی سے میں نے بات کی کچھ دن پہلے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 74واں جو ہے یہاں چترال میں ہم نے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں. بالکل باہر جتنی بھی شادیاں ہوئی ہے چترال سے باہر، تو ہمارے جو ہے ناقص ویریفیکیشن کی وجہ سے بغیر کسی تحقیق کے جو ہے اپنی بیٹیوں کو چترال سے باہر دینے کی، اس میں پاداش میں ہمیں کیا کرنا پڑا، 74 جنازے کا ہمیں کاندھا دینا پڑا، اور 74 جنازے جو ہے چترال میں آ گئے ہیں. یہ واقعات اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم بغیر کسی تحقیق کے، کوئی آ کے کہتا ہے میں چودھری ہوں، کوئی آ کے چترال میں آ کے کہتا ہے کہ میں سرمایہ ہوں. تو اس وجہ سے کچھ سادہ لوح لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، وہ ان کی باتوں میں آ کر جو ہے، تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا زندگی صحیح گزرے، میری بیٹی خوشحال زندگی گزارے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے. جی بالکل. بغیر اس تحقیق کے، بغیر ویریفیکیشن کے اگر اس طرح کا مطلب یہ کہ اس طرح شادی کا رواج کو ہم آگے بڑھائیں گے تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے. اگر اس سلسلے میں کوئی دلال قسم کے لوگ اس میں ملوث ہیں تو ان کی نشاندہی ہونی چاہیے. تو اس میں بغیر کسی رنگ و نسل و تفریق کے مل کر چترال کے عظیم تر مفاد میں اس سلسلے میں جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں بحیثیت ایک چترال کے ایک سیاسی ذمہ دار، جماعت کے سیاسی ذمہ دار، اور ساتھ ساتھ ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے میں اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کی طرف سے، نیوز چینل کے بڑوں کی طرف سے، چترال کے جتنے بھی عمائدین یہاں پہ ہیں، بڑے ہیں، وہ اگر ان لوگوں کی نشاندہی کرے تو ان کو عبرتناک سزا جو ہے دینی چاہیے. اور اس سلسلے میں ہم سے جو بھی ہو سکا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار ہیں. بالکل مولانا صاحب، اس سے جو کام ہے اس کو روک تھام کے لیے جو دلال لوگ ہمارے چترال کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے مطلب ہم لوگ انشاءاللہ تنظیم سازی کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے 2 سے 3 دفعہ کافی میٹنگ سیشن بھی ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب اس مسئلے پہ سب لفظ چترالی ایک بن کر اپنی چترال کمیونٹی کے لیے کام کریں گے. جو بھی لوگ ہمارے چترال کے جو نام کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ ان کو پکڑ کر ہم قانون کو حوالے کر دیں گے. انشاءاللہ ہمارے جو قانون ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ انشاءاللہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کریں گے. اس کے بعد مولانا صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک سوشل ورکر ہیں،
جو ماشاءاللہ آپ چترال کے اندر بہت اچھے کام کر رہے ہیں. جیسے آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ ہمارے چترال کے اندر جو راشن کا جو سلسلہ ہے وہ آپ لوگوں کو تقسیم بھی کر رہے ہیں. ہمارے جو کمزور طبقہ ہے ان کو آپ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو راشن جو چیز ہے، یہ راشن کے لیے جو سامان ہے، امدادی سامان، یہ آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ تو آپ کیا یہ ذمہ دار لوگوں تک پہنچاتے یا نہیں پلیز؟ جی بہت ہی اچھا سوال آپ نے پوچھا آخر میں کہ سوشل ورکنگ کے حوالے سے. اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک توفیق خداوندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دے دے اس سے نیک کام لے لیتے ہیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور سربہ سجود ہو کے مشکور ہوں، شکر گزار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس خدمت انسانیت کا ایک جو عظیم کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ جیسے ایک ناقص بندے سے اللہ تعالیٰ لے رہا ہے. تو سوشل ورکر کے حوالے سے الحمدللہ میں 2015 سے اب تک میں یہ سوشل ورکر کا کام جو ہے ایک رضاکارانہ طور پر والنٹیئرلی میں کر رہا ہوں. چترال، لوئر چترال ہو چاہے اپر چترال ہو، جہاں کہیں بھی 2015 کے جو سیلاب ہے یا اس کی زمین میں جو زلزلہ آیا تھا، اور ابھی بھی حالیہ جو گزشتہ کووڈ-19 کا جو وہ ایک لہر آئی تھی کورونا وائرس کا، اس وقت بھی الحمدللہ میں غریب لوگوں کی خدمت کو اپنے لیے عبادت سمجھ کر میں گاؤں گاؤں قریہ قریہ جا کر جو ہے میں ان کی حال احوال پوچھ کر جہاں کہیں مستحق لوگ ہیں وہاں تک میں امداد پہنچانے کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا ہوں. جی اور اس سلسلے میں آپ نے جو سوال کیا کہ یہ آپ کو کون دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک غریب کے لیے اگر آپ دل کے خلوص سے آپ تو ایک غریب کی درد کو، اس کے دکھ کو سمجھ کر اگر آپ اس آواز کو کسی کہاں تک پہنچائیں گے، آپ صرف ایک ذریعے ہیں، باقی اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتے ہیں. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ میرا تجربہ بھی رہا ہے کہ ایک غریب کی صدا کو لے کر آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے، آپ کی آواز میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا تاثر پیدا کر دے گا کہ اس کے دل میں بیٹھ جائے گا. تو الحمدللہ اس سلسلے میں مختلف فلاحی تنظیموں سے بھی میں رابطہ کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو اس میدان میں مجھے جو سپورٹ کر رہا ہے، جو میرا مرشد اور میرا مربی ہے حضرت مولانا مفتی فیض الدین صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، جو کہ شیخ زکریا ٹرسٹ کے روح روان ہے چترال کے. تو سب سے زیادہ جو ہے مجھے سپورٹ کر رہا ہے. تو ایسے کوئی بھی واقعہ چترال میں آ رہا ہے تو آتا ہے تو میں اس سے رابطہ کرتا ہوں، وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں قاری فیض اللہ صاحب جو کہ محسن چترال بھی ہے، کہ اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی جو ہے ہماری آواز پر میں جب بھی غریبوں کی آواز ان تک پہنچایا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ قاری فیض اللہ صاحب نے اسی وقت حکم صادر فرما کر جو کچھ میں نے غریبوں کی طرف سے اس کے پاس پیغام لے کے گیا ہوں، الحمدللہ انہوں نے اس پر عمل کر کے جو ہے بہت سارے جو ہے وہ کام کیے ہیں اور ہمارا سپورٹ کرتے آ رہے ہیں. یہ دو حضرات بہت ہی قابل احترام لوگ ہیں چترال کے لیے، اور ساتھ ساتھ مختلف فلاحی تنظیم بھی ہے، اور ان میں کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے روح روان جو ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب جو ہے، جو ستارہ امتیاز بھی ہے، اس وقت ہلال امتیاز کے لیے بھی چنا گیا ہے، اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے تنظیم کے فلاحی تنظیم کے توسط سے میں چترال میں کام کر رہا ہوں. سردیوں میں کمبل رضائی وغیرہ. اور چترال میں ایک اور تنظیم ہے جہاں جس کا دفتر بھی چترال سٹی میں ہے، اخوت فاؤنڈیشن اسلامک مائیکرو فائنانس. تو وہ بھی جو ہے الحمدللہ ہمارا سپورٹ کر رہا ہے مختلف اس میں جو ہے یہ رمضان میں، سردیوں میں، اور خاص کر کے قربانی کے موقعوں پر جو ہے وہ مختلف جگہوں میں گوشت ڈسٹریبیوشن کے سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے. ان سب تنظیموں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ چترال کو اپنا گھر سمجھ کر
جو ہے وہ چترال کی خدمت میں کوئی کسر نہیں باقی چھوڑ رہے ہیں اور اپنے صدق دل سے چترالی عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو خدمت ہم سے لے رہا ہے اس میں دن دگنی رات چکنی ترقی بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں جو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے ہے۔ طلحہ محمود فاؤنڈیشن کی طرف سے راشن ملا تھا، وہ لے کے ہم وہاں پہ گئے تھے، اور ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب کی طرف سے راشن ہم لے کے گئے تھے۔ تو ایسے بیک واٹ ایریا میں ہم کام کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی مرہون منت ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میرے اندر یہی جذبہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی یہ سوشل ورکنگ کو میں فروغ دوں، اور ہر بلا کسی رنگ نسل و تفریق اور مسلک و مذہب کے میں چترالی عوام کی غریب عوام کی خدمت کروں، یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ مولانا صاحب بالکل، یہ جو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی اگر وہاں پہ چترال پہ آئیں گے انشاءاللہ کوریج کے لیے آپ کے ساتھ ہم بھی آئیں گے انشاءاللہ، ہمارے اپنے جو چترال کے جو ناظرین ہیں ان کو بھی بتائیں گے کہ اسی طریقے سے کام ہو رہا ہے، جو لوگوں کو بھی دکھا بھی دیں گے۔ کافی ابھی تو اسی حوالے سے کافی جو ہمارے چترال کے جو لوگ ہیں وہ تو کافی باتیں بول رہے، تو انشاءاللہ اس چیز کو بھی ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ، یہ میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو دکھا دیں گے کس طریقے سے کام ہو رہا ہے، کس کس کو مل رہا ہے۔ تو مولانا صاحب اینڈ پہ جو آپ چترال ایچ ڈی نیوز کے پلیٹ فارم سے جو ہمارے چترال کے عوام ہے، جو نوجوان ہے، جو یوتھ ہے، جو بزرگ ہے، تو ان کو کیا میسج دینا گے، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں سب سے آخر میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی نیوز چینل کے توسط سے ہمیں اتنے بولنے کی آپ نے موقع فراہم کیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ کے چینل کا، بالخصوص آپ کا، اور میں آخر میں اپنے عوام کو اور چترالی بزرگوں کو اور یوتھ کو یہ پیغام دے رہا ہوں بالخصوص کہ ہمارے جو چترالی جو تہذیب و تمدن ہے، جس کے بارے میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ بات گزشتہ اس آپ کے سوال کے جواب میں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارا جو چترالی ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، چترالی تہذیب و تمدن اور ثقافت جو ہے وہ عین اسلامی شریعت اور اسلامی کلچر کے بالکل عین مطابق ہے۔ تو چترالی یوتھ نوجوان ہے اور چترالی بزرگ ہے اور چترالی مائیں بہنیں ہیں، وہ کبھی بھی اپنے چترالی روایات و اقدار کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے ٹھیس نہ پہنچائے، اور چترالی جو تہذیب و ثقافت ہے اور وہ آئین شریعت کے مطابق جو ثقافت ہے اس کو مطلب یہ ہے کہ فروغ دے، اور اس کو اپنے لیے عزت سمجھے، اس کو اپنے لیے دنیا آخرت کی نجات کے ذریعے سمجھے، اور آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہے، علاقائی تعصبات سے پاک ہو کر، مسلک و مذہب سے پاک ہو کر، باحیثیت انسانیت کے ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ انشاءاللہ اس میں اتحاد اتفاق میں قوموں کی ترقی ہوا کرتی ہے، اور قومیں جو ہے وہ بکھر جاتی ہے، وہ نا اتفاقی کی وجہ سے قومیں بنتی ہے، ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے، وہ اتحاد اتفاق کی برکت سے۔ اتحاد اتفاق کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑے، اور اتحاد اتفاق کا ایک ایسا عملی مظاہرہ پیش کرے جو کہ چترال میں مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک وہ برقرار ہے۔ چترال کی مثالیں یہاں پہ لوگ دے رہے ہیں کہ چترال امن کے لحاظ سے، آشتی کے لحاظ سے، چترال مہر و محبت کے لحاظ سے، اور چترال جو ہے اتحاد و اتفاق کے لحاظ سے، چترال جرائم کے لحاظ سے وہ دوسرے اقوام کے، دوسرے علاقوں کے بنسبت چترال کی جو یہ ساری چیزیں ہیں وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے، اور ان کے بارے میں جو ہے ان کا اعتراف ہر قوم رنگ و نسل کے لوگ کرتے ہیں کہ چترالی ایماندار بھی ہے، چترالی اتحاد و اتفاق میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہے، اور چترالی جو ہے چترالیوں کی روایات، تہذیب، ثقافت جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف ہے،
اور انتہائی قابل تعریف ثقافت ہے. اس ثقافت کو خدا را اپنے ہاتھ سے تباہ و برباد نہ کرے، اس ثقافت کو ٹھیس نہ پہنچائے، اور امن جو آشتی ہے اس کو فروغ دے، اور آپس میں شیر و شکر ہو کے اخوت بھائی چارگی کو فروغ دے کر آپس میں رہے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو قوم کی ایک مثالی قوم ہے وہ انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کے سامنے جو ہے انشاءاللہ تعالی ایک مثالی قوم بن کے ابھرے گا. اور انشاءاللہ تعالی چترال جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ترقی کی راہ پہ بھی گامزن ہوگا. چترال کے نوجوان اس وقت جو ہے بہت بڑے الحمدللہ بہت بڑے منصب سنبھالے ہوئے. انشاءاللہ تعالی چترال میں اگر یہی روایت برقرار رہی تو انشاءاللہ تعالی چترال ایک دنیا کے سامنے ایک ترقی یافتہ اور ایک تہذیب یافتہ، جس کی تہذیب مثالی تہذیب ہے، وہ اور بھی بڑھ کر جو ہے دنیا کے سامنے پیش ہوگا. تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی تہذیب و ثقافت کو اپنے ہاتھ سے ٹھیس نہ پہنچائے اور اپنے تشخص کو برقرار رکھے، آپس میں اتحاد اتفاق کو برقرار رکھے. بہت شکریہ آپ کا.